अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान NJ TV इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर बाद दिन 2 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट का इजलास होने जा रहा है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस सरफराज डोगर करने जा रहे हैं। मगर इस इजलास से पहले 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। 2 धमाका खेज़ खतूत लिखे गए हैं सीनियर जजेस की तरफ से, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और इन खतूत में कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चलाया जा रहा है, और ख़ास तौर पे जस्टिस सरफराज डोगर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला होने के बाद और फिर उनके कायम मकाम चीफ जस्टिस और फिर उनके मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनने के बाद के जो मामलात हैं, इन खतूत में उन तमाम मामलात का ज़िक्र किया गया है। एक जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने थोड़ी सी ज़्यादती की है कि उन्होंने ये जो खतूत हैं ये अंग्रेज़ी में लिखे हैं चीफ जस्टिस को, और फिर उसके साथ उन्होंने जो है इन खतूत में जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो आइनी और कानूनी है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये वो लैंग्वेज है जिससे शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस इतने वाकिफ़ नहीं हैं, और जिसका मुज़ाहरा वो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो क्लिप्स में भी देखा जा सकता है। बहरहाल जस्टिस बाबर सत्तार ने जो पहले ख़त लिखा जो रात गए मंजर आम पे आया, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि आपने जो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारी जो गैर कानूनी चीज़ें हैं उनको दुरुस्त करने का ये एक मौका है, एक गलतियों को दुरुस्त करने का मौका है, और ख़ास तौर पे ये तमाम जो गैर कानूनी चीज़ें हुई हैं और जो गलतियां हुई हैं ये आपके जो पेशरो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक थे उस दौर में हुई हैं, और फिर आपको जब एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाया गया था उस दौर में हुई हैं, और ख़ास तौर पे जो हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जो रूल्स वज़ा किए गए हैं जिनको अब पब्लिक किया गया है, ये तमाम मामलात जो हैं इनकी वजह से पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं और आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। और उसके साथ ही जैसे बाबर सत्तार ने लिखा है कि मैंने आपको ख़त इस मकसद के लिए लिखा है कि अब जबकि फुल कोर्ट मीटिंग का इजलास बुला लिया गया है तो फिर मज़ीद कुछ अहम मामलात को भी फुल कोर्ट मीटिंग में ज़ेर बहस लाया जाए, और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये सब कुछ ना हुआ तो फिर इस फुल कोर्ट मीटिंग का इजलास का कोई फ़ायदा नहीं है, और फ़िल वक्त जो हालात जा रहे हैं उससे अदलिया की आज़ादी और इदारों के जो वक़ार है और जो इदारों के जो नॉर्म्स हैं, जो असूल हैं, और जो जजेस के बीच जो अच्छे ताल्लुकात का एक बुनियादी असूल है वो शदीद ख़तरे में है। और ख़ास तौर पे आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने के बाद से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के बीच जो ताल्लुकात हैं वो भी जो है ख़राब हुए हैं। और बहरहाल जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि मैं मायूस नहीं हुआ और मुझे पूरा एतमाद है कि बतौर इंसान जो हैं जजेस जो हैं वो दुरुस्त काम करने की सलाहियत रखते हैं और अपनी गलतियों का मुदावा करने की सलाहियत भी रखते हैं। सबसे पहला नुक्ता जो जस्टिस बाबर सत्तार ने उठाया है उसमें उनका ये कहना है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बुनियादी जो किरदार था, बुनियादी इंसानी हकूक़ के निगरानी करने का, उसके गार्डियन होने का, वो किरदार जो है अब ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि अदलिया की जो प्राइमरी ज़िम्मेदारी है कि वो कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाए और आइन के अंदर दिए गए बुनियादी इंसानी हकूक़ को भी यकीनी बनाए, और ख़ास तौर पे रियासत की तरफ से जो अख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल है उसके आगे बंद बांधे। और क्या ये जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाकई ये कर रहे हैं एक आइनी इदारा होते हुए, ये सवाल उठाया जस्टिस बाबर सत्तार ने, और क्या वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो पाकिस्तान के शहरी हैं आज के वक्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने इंसानी हकूक़ का मुहाफ़िज़ समझते हैं। फिर जस्टिस बाबर सत्तार कहते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो नाकाम हो चुकी है
ماتحت عدلیہ پہ اپنا اختیار جتانے میں، ان کو کنٹرول کرنے میں اور ان کی نگرانی کرنے میں۔ اور پھر کیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ ماتحت عدلیہ کے اوپر وہ اختیار استعمال کر رہی ہے یا ان کی نگرانی کر رہی ہے، انہیں کنٹرول کر رہی ہیں جیسا کہ قانون کا تقاضا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ یہ جو ججز ہیں ضلعی عدلیہ کے وہ بلا خوف اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں یا نہیں۔ اور پھر کیا اسلام آباد کی جو ضلعی عدلیہ ہے وہ تماشا دیکھے گی اپنے ہائی کورٹ کے اندر جو میوزیکل چیئر کی گیم ہو رہی ہے، کوئی کوئی جج تبادلہ ہو کے آتا ہے اور پھر کوئی اس کو ترقی دے دی جاتی ہے، وہ قائم مقام چیف جسٹس بنتا ہے اور پھر اس کو مستقل چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے۔ تو کیا جو ضلعی عدلیہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ تماشا دیکھے گی کہ ڈیپوٹیشن پہ ججز کو لایا جاتا ہے اور پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے ڈسٹرکٹ جوڈیشری جو ہے کیا وہ اپنے کردار کے ساتھ اور اپنے اصولوں کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں۔ جو شفافیت کی اور منطق کی جو کمی ہے مقدمات کو لگانے کے حوالے سے اور جس طریقے سے بینچز کی تشکیل کی جا رہی ہیں، اور یہ سب ادارے کی جو روایات ہیں، جو اصول ہیں، ان کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اور آپ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آپ نے ایسے بینچز بنائے ہیں کہ جن میں سے سینئر ججز کو نکال باہر کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج ہیں، ان کا اشارہ جسٹس محسن کیانی کی طرف تھا، ان کو ڈویژن بینچ سے ہی باہر نکال دیا گیا ہے۔ اور کیا جو مقدمات کا مقرر ہونا ہے وہ چیف جسٹس کی ذاتی خواہش پر اب کیا جائے گا، اور کیا اس معاملے میں کوئی شفافیت نہیں ہونے چاہیے کہ کون جج جو ہے وہ کون سا کیس سنے گا، اور خاص طور پہ ان ججوں کی جو صلاحیت ہے، جو قابلیت ہے، جو ان کی مہارت ہے، ایکسپرٹیز ہے مخصوص فیلڈ میں، کیا اس کے مطابق مقدمات کو نہیں لگانا چاہیے ان ججز کے سامنے۔ اور جو کاز لسٹ چیف جسٹس صاحب آپ کی طرف سے جاری کی جاتی ہے، اس میں آپ مستقل جو ججز ہیں ان کو بالکل آپ نے نکال باہر کیا ہے بہت سارے امپورٹنٹ کیسز میں، اور آپ نے زیادہ تر جو مقدمات ہیں وہ ایڈیشنل ججز اور جو نئے ججز آئی ہیں جو ابھی کنفرم نہیں ہوئے ان کو آپ نے اسائن کیے ہیں جو امپورٹنٹ کیسز ہیں، اور اپنے انتظامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ججز بشمول چیف جسٹس کے وہ بھی عوام کے خادم ہیں، وہ پبلک سرونٹ ہیں، اور وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ تو یہ جسٹس بابر ستار نے اپنے خط میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ جو انتظامی اختیارات کا استعمال ہے وہ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ عدلیہ کی آزادی اس سے براہ راست متاثر ہو رہی ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب آپ کی ناک کے نیچے ہم نے دیکھا ہے کہ جو رجسٹرار آفس ہے وہ کاز لسٹ جاری کرنے سے انکار کر دیتا ہے ان مقدمات کے حوالے سے جن کے حوالے سے ہائی کورٹ کے ججز عدالتی حکم جاری کرتے ہیں کہ یہ مقدمہ لگنا ہے، اتنے دن بعد لگنا ہے اور ان کے سامنے لگنا ہے۔ اور کیسز جو ہیں وہ ایک جج سے چھین کے چلتے کیسز کو اٹھا کے دوسرے ججز کے سامنے لگا دیا جاتا ہے، اور باوجود اس کے کہ چیف جسٹس کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ جو چلتے مقدمات ہیں انہیں ایک جج سے چھین کر دوسرے جج کے سامنے لگا دیا جائے۔ اور پھر جسٹس بابر ستار نے کہا کہ بظاہر تو یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے کسی خاص مقصد کے لیے اس میں چیف جسٹس صاحب آپ کو بظاہر تو کامیابی ہو رہی ہے، مگر ایسا کرنے سے اس کا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو کچھ ججز ہیں وہ بالکل ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں، وہ بالکل سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، اور ہماری عدالتی تاریخ جو ہے ایسے ہی واقعات کی گواہ ہے، اور یہ واقعات جو ہیں آمرانہ ادوار میں ہوتے رہے ہیں۔ اور کیا اس طرح کے اقدامات اور یہ جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کی پامالی، کیا اس کا کوئی جواز دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ جسٹس بابر ستار کا جو خط تھا اس میں یہ بھی پھر شکایت کی گئی ہے کہ جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ
کے اندر جو ججز کی مختلف کمیٹی بنائی گئی ہیں، ان کمیٹی کی تشکیل بھی اس طریقے سے کی گئی ہے کہ ججز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ناراض، نالاں اور ایک دوسرے کی دست و گریباں نظر آتے ہیں۔ آپ نے جتنی بھی کمیٹی بنائی ہیں، جو اہم کمیٹیز ہیں، ان میں سے سینئر ججز کو نکال باہر کیا ہے، اور خاص طور پہ انتظامی معاملات کے اندر اب سینئر ججز کا کوئی کردار نہیں رہا۔ آپ نے 2 سینئر ترین ججز کو انتظامی کمیٹی سے نکال باہر کیا ہے، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز اور قواعد کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور تمام جو ہائی کورٹس ہیں وہ سینئر ترین ججز کو انتظامی کمیٹی کا حصہ بناتی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ججز کو انتظامی کمیٹی سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ اور خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ، جہاں سے چیف جسٹس صاحب آپ آئے ہیں، اس لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو سینئر ترین جج ہوتے ہیں وہ انتظامی کمیٹی کے رکن ہوتے ہیں۔ پھر چیف جسٹس سے پوچھا گیا، جسٹس بابر ستار کی طرف سے، کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان انتظامی کمیٹیوں کو ایڈیشنل ججز کے ذریعے کنٹرول کر کے جو ججز کے بیچ جو ایک بہتر اور اچھے ورکنگ ریلیشن ہونے چاہیے، ان میں بہتری آئے گی؟ یہ سوال کیا گیا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے۔ پھر یہ کہ چیف جسٹس کے دفتر کو ایک بادشاہت بنا دیا گیا ہے، ایک فرد واحد کی حکومت بنا دی گئی ہے۔ آپ نے ججز کے حوالے سے ایسے اختیارات کا بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جو ہائی کورٹ کی تاریخ میں کبھی چیف جسٹس نے استعمال نہیں کیے۔ آپ نے یہ بھی ایک حکم جاری کیا ہے کہ جو بھی جج ملک سے باہر جائے گا، اس کے لیے اس کو NOC یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ چیف جسٹس سے لینا پڑے گا، اور یہ عملی طور پہ آپ نے چیف جسٹس جو ججز صاحبان ہیں ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کا نام شامل کر دیا ہے۔ نہ ہی آئین اور نہ ہی کوئی قانون جو ہے اس طرح کے قواعد بنانے کا اختیار کسی بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو دیتا ہے، اور خاص طور پہ کہ وہ اپنے ساتھی ججز کو کنٹرول کریں یا ان پہ حکمرانی کریں۔ یہ جو مجوزہ قواعد سرکولیٹ کیے جا رہے ہیں فل کورٹ کی میٹنگ میں، جن کی منظوری ہونی ہے کہ تمام انتظامی اختیارات ان قواعد کے تحت جو ہیں وہ چیف جسٹس کے پاس ہوں گے، تو آپ کو لارڈ ایکٹن کے وہ الفاظ یاد کرنے چاہیے کہ جو طاقت ہوتی ہے وہ انسان کو کرپٹ کر دیتی ہے، بدعنوان بنا دیتی ہے، اور جو حتمی طاقت ہوتی ہے، ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے، وہ حاکموں کو، حکمرانوں کو حتمی طور پہ ایبسولوٹلی کرپٹ بنا دیتی ہیں۔ کیا چیف جسٹس کا جو آفس ہے اس کو آٹوکریسی میں، یعنی کہ ایک گروپ کے حکمرانی میں بدلنے سے کیا اس سے جوڈیشری جو ہے اس کے اندر جو بھائی چارہ ہے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ اور کیا اس سے جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کو وہ متاثر نہیں ہوگی؟ یہ وہ سوال ہیں جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے جسٹس بابر ستار نے کیے ہیں۔ اور پھر کارکردگی جانچنے کے طریقے کے حوالے سے بھی جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے نئے قواعد جاری کیے ہیں، جن کی آج منظوری وہ فل کورٹ سے لینا چاہیں گے، اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو ججز کی کارکردگی ہے اس کا بہترین معیار جو ہے وہ ان کے فیصلوں سے جانچا جا سکتا ہے، اور ججز کو بھی ان کا بھی ایک سخت احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن کیا اس کے حوالے سے کوئی متفقہ طریقہ کار وضع نہیں کیا جا سکتا کہ ججز کی کارکردگی کو کیسے جانچا جائے گا؟ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو مخاطب ہو کے جسٹس بابر ستار کہتے ہیں کہ آپ کی ناک کے نیچے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں کہ مقدمات فلاں جج نے اتنے مقدمات کا فیصلہ کیا ہے اتنے عرصے میں، تو کیا یہ کوئی معیار ہے؟ اور کیا اس چیز کی وضاحت نہیں ہونی چاہیے کہ جن مقدمات کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ کون سے مقدمات تھے، کس نوعیت کے مقدمات تھے، اور کیا وہ ایسے مقدمات تھے کہ جس میں محض ڈسمس کی گئی، الاؤ کی گئی پہلے ہی دن ایک ہی تاریخ میں؟ اس طرح کے مقدمات لگا کے آپ کچھ ججوں کو کارکردگی تو کاغذوں میں زیادہ شو کر سکتے ہیں، لیکن جو مشکل مقدمات ہیں جن میں کئی مہینے اور سال بھی لگ جاتے ہیں، جن میں انسانی حقوق کے معاملات ہوتے ہیں،
تو وہ ججز جو ہیں کیا ایک ہی دن میں مقدمات کو نمٹا دیا کریں، اور کیا اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے؟ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ کتنے مقدمات جو ہیں وہ نپٹائے گئے ہیں اور کتنے مقدمات جو ہیں وہ ججز نے نہیں نمٹائے۔ I may be accused of letting hope trump experience in writing to you to encourage and facilitate intra-institutional debate to stem the rot that is reducing this judicial organ into nothingness۔ انسان کی جو صلاحیت ہے وہ اپنے کام سے اور اپنے کردار سے تاریخ میں جو ہے جانے جاتے ہیں، اور جبکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے کام اور اپنے کردار سے نہیں، وہ صرف جو وقتی طور پہ جو ان کو ماحول ملا ہوتا ہے، اچھا ماحول، وہ اس سے ذاتی فائدے اٹھاتے ہیں۔ اور تاریخ ہمیں اس بات کی بھی یاد کرائے گی کہ اچھا وقت اور برا وقت بھی ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے، اور بلکہ جو برا وقت ہے وہ جلد بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ اس نوٹ کو ایک اچھے جذبے کے ساتھ اور گڈ فیتھ میں اس نوٹ کو پڑھیں گے، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ اگر اس میرے خط سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے۔ ہم سب جو ہیں اب ایک بالغ رائے رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں کھل کے بات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ اپنے اداروں کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں۔ اور ہم جب تک اپنی ناکامیوں اور اپنی کوتاہیوں کا برملا اعتراف نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کوئی بھی اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جسٹس بابر ستار کا خط تھا۔ اس کے بعد جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا بھی خط آ چکے ہیں۔ یہ بھی مختصراً انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے فل کورٹ میٹنگ کا نوٹ ملا ہے، اور یہ بات خوشائند ہے کہ تمام ججز مل کے بیٹھ رہے ہیں، اور یہ ایک روایت ہے فل کورٹ میٹنگ ججز کے مل کے بیٹھنے کی، اور خاص طور پہ جو آئیڈیاز کا تبادلہ ہوتا ہے، خیالات کا تبادلہ، یہ ہمارے لیے، ادارے کے لیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بہتر ہی ہے۔ اور پھر اس فل کورٹ میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کا ایک کتابچہ بھی ہمیں دیا گیا ہے کہ یہ جو قواعد ہیں ان کی منظوری لی جانی ہے۔ میں ان پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز جو ججز کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں فل کورٹ میٹنگ میں منظوری کے لیے، صرف ایک دن پہلے شیئر کیے گئے ہیں، اور یہ اتنا موٹا کتابچہ ہے کہ ان سب کو پڑھ کے یہ مشکل ہوگا کہ فل کورٹ میٹنگ کے اندر اس مجوزہ قواعد کے بارے میں کوئی اپنی رائے دی جا سکے۔ اور اس کے بعد جسٹس سردار اعجاز صاحب کہتے ہیں کہ فل کورٹ کی میٹنگ کے دوران میٹنگ سے پہلے جو ججز کو ایک مکمل بریفنگ دی جانی چاہیے تھی کہ یہ قواعد ہیں کیا، تاکہ وہ اپنی جو شرکت ہے فل کورٹ میٹنگ کے اندر اس کو بامقصد بنا سکیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں آپ کے نوٹس میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں کہ میں موجودہ صورتحال میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کا جو مسودہ دیا گیا ہے اس حوالے سے کوئی بامقصد اپنی تجاویز نہیں دے پاؤں گا، کیونکہ مجھے موقع ہی نہیں ملا، اور صرف 1-1.5 دن کے نوٹس پہ فل کورٹ میٹنگ بلائی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے تجویز کی کہ جو فل کورٹ میٹنگ اب بلائی جا رہی ہے تو اس میں جو ایجنڈے میں نئی چیزوں کو شامل کرنا بہت ضروری ہے، اور سب سے پہلے یہ کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریشن کمیٹی ہیں جس کے اندر سے سینئر پیونی جج اور سینئر موسٹ ججز کو نکالا گیا ہے، اس کی تشکیل نو کی جائے، اس کو دوبارہ بنایا جائے۔ پھر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز جن کو نوٹیفائی کیا گیا ہے فل کورٹ کی منظوری کے بغیر جو ہیں، اس کے بارے میں فل کورٹ طے کرے کہ اس کی آئینی حیثیت کیا ہے، کیا آئین کے اندر جو عدلیہ کی آزادی ہے کیا یہ فل کورٹ کے سامنے رکھے گئے پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کیا یہ اس کے منافی نہیں ہیں۔ اور پھر جو ججوں کے بیرون ملک سفر کے لیے NOC کی جو شرط رکھی گئی ہے اس کے اوپر بھی فل کورٹ میں بات ہونی چاہیے، اور جو پینڈنگ کیسز، چلتے مقدمات ایک ججز سے لے کے دوسرے بینچ کے سامنے لگائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی فل کورٹ میں بات ہونی چاہیے۔ اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو خود مختاری ہے، جو عدلیہ کی جو آزادی ہے، وہ جس طریقے سے سنگین طریقے سے متاثر ہوئی ہے، اور خاص طور پہ ایک خاص ججز کے گروپ کے وجہ سے اور ان کے کاموں کی وجہ سے
اس کے اوپر بھی غور ہونا چاہیے۔ تو تمام جو انتظامی اقدامات ابھی تک جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لیے گئے ہیں، ان سارے وہ تمام جو انتظامی اقدامات ہیں وہ قانون کے منافی ہیں اور ان کا کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں ہے۔ اور پھر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کے اوپر بنیاد بنا کر وہ تمام جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کی قانونی اور آئینی حیثیت بھی نہیں ہے اور ان کے اوپر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ حال ہی میں چیف جسٹس نے جو ججز کو باہر جانے کے لیے NOC کے نئی شرط لگا دی ہے، جس کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، وہ جو ہے نہ تو آئین کے اندر عدلیہ کی آزادی کے مطابق ہے اور نہ ہی وہ جو ایک بنیادی جو ایک عزت ہوتی ہے، جو رسپیکٹ دی جاتی ہے ججز کو، وہ جو نارمز ہیں، جو اصول ہیں، یہ عدلیہ کے وقار کے بھی منافی ہیں۔ اس سے چیف جسٹس کو کیا لینا دینا کہ کوئی جج جو ہے وہ اپنی چھٹیاں پاکستان میں گزار رہا ہے یا پاکستان سے باہر، چیف جسٹس کا اس سے کیا تعلق ہے اور اس کا کیا لینا دینا ہے؟ یہ ایک براہ راست مداخلت ہے۔ ججز کی بنیادی جو ایک حق ہے، رائٹ ٹو فریڈم آف موومنٹ کا، سفر کرنے کا حق ہے، ایک جگہ سے دوسرے جانے کا جو بنیادی حق ہے ججز کا، یہ اس کے بھی منافی ہیں۔ اور یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر بھی ایک سنگین حملہ ہے، اور یہ ایک قسم کا ججز کو عملی طور پہ آپ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا ہے، اور یہ عدلیہ کی آزادی پہ ایک انتہائی گھناؤنا حملہ ہے۔ تو یہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے اپنے خط میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو لکھا ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ کچھ ججز نے ایسے آرڈرز پاس کیے ہیں اور کہ یہ جو ماسٹر آف دا روسٹر ہیں، چیف جسٹس ہوتے ہیں، تو ان ججز کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ماسٹر آف دا روسٹر کا کانسیپٹ، جو سوچ ہے، وہ جب نیا کیس آتا ہے تو جو پہلی بار ججز کو یا بینچز کو اسائن کیا جاتا ہے، اس حد تک تو چیف جسٹس پہلی بار تو کسی بھی مقدمے کو کسی بینچ کے سامنے رجسٹرار کے ذریعے لگا سکتے ہیں، لیکن چلتے مقدمات جو ہیں وہ چلتے مقدمات کسی جج سے چھین کے کسی دوسرے بینچ میں نہیں لگا سکتے، اور یہ چیز ماسٹر آف دا روسٹر کے زمرے میں نہیں آتی۔ اور اس حوالے سے بھی اس کے اوپر بھی فل کورٹ کے اندر جو ڈسکشن ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ بات جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اپنے خط میں کی ہے۔ تو جناب، آج 2 بجے فل کورٹ کا اجلاس ہے۔ اب دیکھیں یہ اتنی انگریزی اور یہ جو خطوط لکھے گئے ہیں اور جو ڈسکشن ہوگی، اس کی کچھ سمجھ جو ہے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر یا دوسرے جو تبادلہ شدہ ججز ہیں یا جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تعینات کردہ ججز ہیں، ان کی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں۔ آج کے فل کورٹ کا اجلاس یقینی طور پہ بڑا اہم ہے اور بڑا دھواندار بھی ہوگا، اور اس فل کورٹ اجلاس کے بعد بھی ہم یہ توقع کریں گے کہ ججز جو ہیں وہ اس اجلاس کے اندر ہونے والے فیصلوں کے حوالے سے اپنی رائے دیں گے بھی اور پبلک بھی کریں گے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔